पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में आसखुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आसखुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के मामले में अभी आसखुद नोटिस केस की समाअत जारी थी और नून लीग के वकील, JYFA के वकील ने अपने अपने दलाइल पेश किए। मजीद वकीलों ने भी दलाइल दिए हैं और अब इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सैरिश खान हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सैरिश, बताइएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से खुद नोटिस था जिसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल कर दी है। तमाम वक्ता के जो दलाइल हैं, परिगैन के जो नुमाइंदे, जिनके जो दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत मुकम्मल करने पर फैसला जो है महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जल्दी फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे और महफूज शुदा फैसला आज किसी भी लम्हे में सुनाया जा सकता है। आज की समाअत के अंदर सबसे पहले जो है आबिद जुबैरी, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, जिन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। और फिर उनके बाद जो दीगर वकलात थे, इलेक्शन कमीशन के वकील भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, JUI के वकील भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, जब से अपने दलाइल दिए गए। सबसे मुमलिकत की जानिब उनके वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने दलाइल दिए। तमाम तर जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से दलाइल जो मुकम्मल हो चुके हैं, जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज वो मुकम्मल कर ली गई है। आज की समाअत के अंदर भी जजेस ने अहम सवालात भी उठाए हैं, अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। तो केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत इसमा का ये 5 चार्जर बेंच था जिसने आज समाअत की है। बेंच में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंडोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि असेंबली तहलील होने के साथ ही 90 रोज का वक्त शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि पहला सवाल जो है ये कि तारीख देगा कौन इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन की तारीख आने पर ही बाकी बात होगी। परवेज उनका कहना था कि अगर कानून में तारीख का जो मामला है ये वाज़ेह कर दिया जाता तो वो आज यहाँ पे मौजूद ना होते। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 90 रोज में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। अटॉर्नी जनरल से इस मामले के ऊपर मावनत ही दी जाएगी। आज की समाज के अंदर मजीद जो वकला थे उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और जिसमें बच्चे का कहना था कि अच्छा सैरिश, सदर पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल के बारे में बताएगा, उन्होंने क्या क्या दलाइल पेश किए? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत जो के वकील जो है सलमान अकरम राजा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए। उनका अपने दलाइल के अंदर ही कहना था कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि KPK में इंतखाबात की तारीख देने का जो नोटिफिकेशन है कि वो वापस लेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से जो तारीख का जो नोटिफिकेशन था वो वापस लेने का अहम फैसला किया गया और आज की समाज में अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है। और जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो अपनी गलती थी वो भी तस्लीम कर ली गई। और सलमान अकरम राजा का कहना था कि सदर मुमलिकत का कहना है कि KPK में गवर्नर ने असेंबली तहरीर की। सदर मुमलिकत ने ये भी कहा है कि KPK में इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर ही का इख्तियार था। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का उनसे सवाल था कि अब तक सदर मुमलिकत ने KPK की हद तक अपनी दी हुई एडवाइस जो है वो वापस क्यों नहीं ली, जिसके ऊपर वकील सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि सदर मुमलिकत जल्द ही अपनी एडवाइस जो है वो वापस ले लेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से मजीद ये कहा गया कि सदर मुमलिकत लाहौर हाई कोर्ट के केस के अंदर फरीक ही नहीं थे, जिस पर जस्टिस जमाल मंडोखेल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप जो दलाइल दे रहे हैं आइन में इसकी झलक कहाँ दिखाई दे रही है। इस पर सलमान अकरम राजा का ये जवाब था कि ये सब बिल्कुल वाज़ेह है। सदर ने इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए बुलाया था, ताहम इलेक्शन कमीशन ने मशावरत से ही इंकार कर दिया था। मजीद सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि सदर मुमलिकत ने आइन और कानून के मुताबिक ही तारीख की है और 90 रोज में हर सूरत इंतखाबात। सैरिश खान, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को बता दें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं अनम नकवी। आप तो आगाह करें, तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब्त कबलस गिरफ्तारी हासिल कर ली है और इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज और ममनुआ फंडिंग केस में जमानतें मंजूर हो गई हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत कबलस गिरफ्तारी हासिल कर ली। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज और ममनुआ फंडिंग केस में जमानतें मंजूर हो गई हैं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज शुदा फैसला आज किसी भी लम्हे सुनाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस केस का महफूज फैसला आज किसी भी लम्हे सुनाया जा सकता है। अहम फैसला है केपीके और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और ये फैसला जो है कुछ ही लम्हों बाद सुनाया जाएगा। इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं कि कुछ ही लम्हों बाद ये फैसला सामने आने वाला है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज शुदा फैसला आज किसी भी लम्हे सुनाया जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट करते चले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज शुदा फैसला आज किसी भी लम्हे सुनाया जाएगा। पंजाब केपी इलेक्शन अज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था जो कुछ लम्हों बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। हम तमाम वकला का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अदालत की मुआवनत की। कितनी देर में हम वापस आते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। आपको बताते चले गुज़िश्ता रोज केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी केस सुनने से माजरत की थी, और अब 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत कर रहा था। और 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखिल शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को अज खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आईनी जिम्मेदारी है, इस नुक्ते पर अज खुद नोटिस दिया था। 23 फरवरी के हुक्मनामे पर 4 जस्टिस साहबान के अलग नोट हैं और जस्टिस मंदोखिल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश खान, हमें अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अहम केस के अहम फैसले का जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंतजार हो रहा है और काफी ज्यादा है। यहाँ पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत है, उसमें का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसने आज इस खुद नोटिस की समाअत मुकम्मल करने के बाद केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जल्द ही फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। महफूज शुदा फैसला किसी भी लम्हे में सुनाया जा सकता है। अदालत उस्मा की जानिब से केस की का जो फैसला सुनाने का कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है। यही कहा गया है कि किसी भी लम्हे जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है। आज की जब समाअत का इख्तिताम हुआ है तो तब सदर पाकिस्तान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और आज की जो अपने दलाइल देते थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सदर मुमकिन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की जो एडवाइस दी थी वो वापस लेने का फैसला कर लिया। सदर मुमकिन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती जो थी उसको तस्लीम कर लिया गया, जो कि केपीके में इंतखाबात की तारीख के हवाले से थी। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि सदर मुमकिन ने फैसला किया है कि केपीके में इंतखाबात की तारीख लेने का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेंगे। और उनका मजीद ये कहना है कि केपीके में गवर्नर ने असेंबली तहरीर की है और सदर मुमलिकत ने मजीद ये भी कहा है कि केपीके में इंतखाबात की तारीख लेना भी गवर्नर का ही इख्तियार था और जिस पर मजीद चीफ जस्टिस का कहना था कि सदर मुमलिकत ने अब तक ये जो एडवाइस है वापस क्यों नहीं दी। जिसके ऊपर वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि सदर मुमलिकत जल्द ही अपनी एडवाइस जो है उसको वापस ले लेंगे। जिसके बाद मजीद उनसे सलमान अकरम राजा से सवाल किया गया कि अस्कुद नोटिस कार्रवाई के ऊपर उनका क्या राय है, जिसके ऊपर उनका ये कहना था कि वकील का जवाब था कि वो अस्कुद नोटिस की जो कार्रवाई है इसको सपोर्ट करते हैं और 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात जो है वो हर सूरत होने चाहिए और अदालत अस्कुद नोटिस लेने में बिल्कुल बाइख्तियार है और दरख्वास्त सुनने के लिए भी बाइख्तियार है। और उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सदर मुमलिकत को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल का कहना था कि जहां आर्टिकल 6 लगना लगता है वहां वो लगाते नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत है अस्कुद नोटिस की उसको मुकम्मल किया है, उसमें फैसला महफूज किया है। और बता दें कि आज इस अस्कुद नोटिस की आज ये तकरीबन 4थी समाअत थी
اور جب مسلسل اس کی سماعتیں ہو رہی تھیں تو گزشتہ روز کی ہونے والی سماعت میں بھی کافی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی. 9 رکنی لارجر بینچ جو اس کیس کی سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا تھا اور اس کے اوپر پھر بینچ کے جو 2 معزز ججز ہیں ان کے اوپر اعتراض سامنے آیا. تو اس کے بعد بینچ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا اور 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس ظاہر نقوی بینچ سے الگ ہوئے. ان کے ساتھ ہی جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس شایہ آفریدی ہیں وہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے اور سپریم کورٹ کے اندر پھر اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 5 رکنی بینچ نے جاری رکھی تھی. جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے اور آئین کی جو تشریح ہے وہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ سماعت کا جو ہے وہ اس کو جاری رکھے گا. اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی بینچ کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے. پھر یہ کہا گیا تھا کہ جو اگر 9 رکنی بینچ کی بنانا ہے اس کیس کے لیے تو پھر جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ان کو بھی بینچ میں شامل کیا جانا چاہیے. پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی کہا گیا تھا معاملے کے اوپر کہ اگر 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینا ہے تو پھر سینیورٹی لسٹ کے مطابق سپریم کورٹ ججز کی سینیورٹی لسٹ کے مطابق ہی بینچ بننا چاہیے. دوران سماعت جو حکمران اتحاد کی جانب سے فل کورٹ کی تشکیل کی درخواست کی سامنے آئی جو کہ آج وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی اور آج فاروق اسنیک نے کہا کہ وہ فل کورٹ تشکیل دینے کی جو درخواست ان کی طرف سے لی گئی تھی وہ اس کو واپس لیتے ہیں. اور اب جو ہے جو 5 رکنی لارجر بینچ جو سماعت کر رہا ہے تو وہی اپنی سماعت جاری رکھے. ان کو مزید بینچ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آج یہ بھی آج کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اندر اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی اور سپریم کورٹ نے 4 بجے تک کی سماعت جو ہے سماعت کے اندر وقفہ دیا تھا اور اس کے اندر سیاسی جماعتوں اور جو حکومت اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو ایک مشورہ کر کے مشاورت کے ساتھ ایک تاریخ دینے کا مشورہ دیا تھا. اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ جو ہے ایک باہمی جو مشاورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہی معاملہ دیکھنا جانا چاہیے. ملک کو آگے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. کہ ملک کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. جسٹس منیب کا کہنا تھا کہ کوئی نیت ہو کسی کام کی تو پھر وہ کام ہو ہی جاتا ہے. تو پھر بہرحال جب سماعت کے اندر جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے وقفے کے بعد تو فاروق اسنیک دوبارہ پیش ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی قیادت سے انہوں نے انسٹرکشنز لے لی ہیں اور ان کو یہی کہا گیا ہے معاملے کے اوپر کہ جو تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے. نون لیگ کے وکیل کا کہنا تھا کہ کچھ اتحادی جماعتوں سے ان کی بات چیت ہو گئی مشاورت ہوئی. ہم ابھی بھی کچھ اتحادی جماعتیں رہتی ہیں جن سے انہیں بات چیت کے لیے مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے جس کے اوپر مزید ان کی استطاعت تھی کہ سپریم کورٹ سے کہ بھی جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق مزید آگے بڑھائی جائے. آج کی سماعت کے اندر فاروق اسنیک کی بھی استطاعت تھی کہ سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا جائے. تاہم عطیہ عثمان نے ان کی جو یہ استطاعت تھی اس کو مسترد کر دیا تھا اور اب اس کیس کی جو سماعت ہے اس کو مکمل کر لیا گیا. فیصلہ محفوظ کیا گیا جو آج ہی کسی وقت میں سنایا جائے گا. جی اسی حوالے سے بتائیے گا. ابھی یقینی طور پر انتظار کیا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سامنے آئے گا. وکلاء کے دلائل بھی سامنے آئے اور یہ بھی کہا گیا کہ صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جو صدر مملکت نے تاریخ دے دی تھی یا نوٹیفیکیشن کیا تھا اسے واپس لینے کی بھی بات کی گئی ہے. اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا. جی بالکل. آج کی سماعت میں جو صدر مملکت کا اہم موقف جو سامنے آیا ان کے وکیل کے ذریعے ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جو کے پی کے میں انہوں نے انتخابات کی تاریخ کی ایڈوائس دے دی تھی تو وہ واپس لینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ اپنی جو دلائل کے آغاز میں یہ عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ صدر مملکت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ لینے کا جو نوٹیفکیشن وہ واپس لے لیں گے. اور کا یہی کہنا ہے کہ کے پی کے میں گورنر نے اسمبلی تحویل کی تھی تو وہاں پر گورنر کا ہی اختیار تھا کہ وہ جو ہے انتخابات کی تاریخ بھی دیتے. تو جس کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر کا ان سے یہ سوال تھا کہ اب تک کیوں صدر مملکت نے کے پی کے کی حد تک اپنی ایڈوائس واپس نہیں لی ہے. جس پر سلمان اکرم راجہ کا یہ جواب تھا کہ وہ صدر مملکت جلد ایڈوائس اپنی واپس لیں گے. جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ منجام میں تاریخ دے کے صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. جس پر سلمان اکرم راجہ کا یہ جواب تھا کہ صدر مملکت لاہور ہائی کورٹ کے کیس کے اندر فریق ہی نہیں تھے. اور مزید سلمان اکرم راجہ نے بھی بتایا کہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بھی بلایا گیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے مشاورت سے انکار کر دیا تھا اور صدر مملکت نے آئین اور قانون کے مطابق ہی تاریخ دی ہے. مزید سلمان اکرم راجہ نے بھی بتایا کہ 90 روز میں ہر صورت جو الیکشنز ہیں وہ ہونے ہی چاہیے اور عدالت از خود نوٹس لینے میں بھی بااختیار ہے اور یہ درخواستیں دینے کے لیے بھی اختیار رکھتی ہے. مزید سلمان اکرم راجہ نے بھی بتایا کہ صدر مملکت کو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں اور کابینہ نے صدر مملکت کو کہا ہے کہ آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. جس پر جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ جہاں آرٹیکل 6 لگتا ہے وہاں لگاتے نہیں ہیں. صدر مملکت کے وکیل کا مزید یہ کہنا تھا کہ صدر نے جب تاریخ دی ہے تب سے ان کے کردار پر حملہ بھی کیا جا رہا ہے. تو بھی سپریم کورٹ نے دوبارہ ان سے پھر یہ سوال کیا کہ کیا آپ سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کو
سپورٹ کرتے ہیں، جس پر وکیل کا یہ جواب تھا کہ بالکل یہ واضح ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اس معاملے کے اوپر تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور سبھی کو فیصلے کا انتظار ہے. جی اچھا سہرش، اس حوالے سے بتائیے گا، فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے، تمام وکلاء اپنے دلائل مکمل کر چکے، سماعت مکمل ہوئی، لیکن دلائل میں یہ کہا گیا کہ گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں، 90 روز میں 89 دن تک بھی تاریخ دے سکتے ہیں. فاروق ایچ نائک کے دلائل بھی یہ سامنے آئے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آج بھی جو فاروق ایچ نائک ہیں ان کی جانب سے دلائل دی گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کی جانب سے جو فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ فاروق ایچ نائک نے واپس کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا اب جو بینچ ہے، جو 5 رکنی بینچ ہے، جو سماعت چل رہا ہے وہ اپنی سماعت جاری رکھے، اور مزید انہیں جو فل کورٹ کی درخواست ہے اب اس کے اوپر مزید وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں چاہتے اور وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کی جو درخواست تھی وہ فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ سے واپس لے لی. مزید ان کا فاروق ایچ نائک کا آج اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر دی ہے اور بغیر ایڈوائس الیکشن کی تاریخ دینا ہی خلاف قانون ہے، اور صدر مملکت نے الیکشن کمیشن سے بھی معاملے کے اوپر مشاورت نہیں کی ہے. تو یہ والے کچھ دلائل تھے جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو وکیل ہیں فاروق ایچ نائک ان کی جانب سے دیے گئے، جبکہ دعویٰ جب خاص طور پہ 4 بجے کے بعد جب دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے تو پھر جو بھی سپریم کورٹ نے جو انسٹرکشن دی تھی جب تک کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں اور ایک تاریخ دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں، اور یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ جو وکلا ہیں، جو بھی سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے یہاں پہ وکلا کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے جو موکل ہیں ان سے ہدایات لے کر تاریخ کے حوالے سے بتائیں. تاہم جب یہ سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو نون لیگ پیپلز پارٹی JUI کی جانب سے الیکشن کی جو تاریخ تھی وہ دینے سے انکار کر دیا گیا، اور یہی بتایا گیا نون لیگ کے وکیل فاروق ایچ نائک کی طرف سے کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے اور مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے، اور نون لیگ کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت مناسب سمجھے تو اس کیس کی سماعت جو ہے اس کو قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے. بہت سے جو بعض جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا عمل مکمل ہوا ہے، تاہم ابھی بھی بہت سے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے وہ مزید جو ٹائم ہے وہ مانگنا چاہتے تھے. تاہم سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کو آج ہی مکمل کیا. جی جسٹس کا مسلسل یہی کہنا تھا، اس سے پہلے بھی سماعتوں کے اندر یہ بات واضح کر چکے تھے کہ مقدمے کی سماعت کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں. آج بھی چیف جسٹس پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے جو دیگر مقدمے ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑا، اور جو سپریم کورٹ کا بہت سا ٹائم ہے وہ اس کے اوپر لگ رہا ہے، تو کیس کی سماعت کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا کوئی آج ہی اب دیکھیں، اب سپریم کورٹ فیصلہ بھی محفوظ کر چکی ہے. ہم جو کیس کے فیصلے کا جو مخصوص ٹائم ہے، کوئی فکس ٹائم وہ نہیں دیا گیا، یہی کہا گیا کہ کسی بھی وقت فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے. جی اچھا، اسی حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بنیادی طور پر ازخود نوٹس جو تھا وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کس کی آئینی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے کیا دلائل سامنے آتے رہے، کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں اب تک؟ یہ بالکل جو بنیادی نقطہ تھا اس کیس کی سماعت کے اندر وہ تو یہی تھا، اور جو ازخود نوٹس دیا گیا تھا معاملے کے اوپر وہ یہی تھا کہ الیکشن کی جو تاریخ دینے کا جو اختیار ہے یہ بنیادی طور پر کس کا ہے، اور جو بھی صورتحال تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس لیا تھا. اور ازخود نوٹس دینے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جو اعلامیہ تھا جاری کیا تھا جب ازخود نوٹس دینے کا، تو اس کے اندر ایک 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، اور ساتھ میں سپریم کورٹ نے جو 3 سوالات تھے وہ بھی اس کے اندر درج کیے تھے، بتائے تھے کہ یہ ان 3 سوالات کا جو ہے وہ جائزہ رہے گا. سپریم کورٹ کا جو نوٹس جو 9 رکنی لارجر بینچ سے تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی تھا کہ الیکشن کی جو تاریخ دینے کی ذمہ داری ہے یہ کس کی ہے، یہ کس کا اختیار ہے، الیکشن کی جو تاریخ ہے آخر دینی کس نے ہے. اور پھر جو دوسرا سوال تھا وہ اس کے اعلامیے کے اندر یہی بتایا گیا تھا کہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ الیکشن کی جو تاریخ دینے کا جو طریقہ کار ہے ہوگا. سوال تھا وہ اس معاملے کے اوپر یہی تھا جو وفاق جو صوبے ہیں ان کی اس معاملے کے اوپر کیا آئینی ذمہ داری بنتی ہے انتخابات کرانے کے حوالے سے. تو کیس کی جو سماعت ہے وہ انہی جو انتخابات کے حوالے سے جو کچھ آئینی سوالات درپیش تھے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا تھا اس نوٹس یہ. اور تاہم سپریم کورٹ نے جو 9 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا کیس کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی 9 رکنی لارجر بینچ ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا. اور جو معاملے کے اوپر پھر جو وکلا سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے ان کی جانب سے بھی پہلے تو اس کو نوٹس کی جو سماعت کا بینچ تھا اس کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے، اور پھر خاص طور پہ جو فاروق ایچ نائک ہیں انہوں نے پہلی سماعت کے اندر ہی یہ بات واضح کر دیا کہ معاملے کے اوپر جو ججز ہیں 2 خاص طور پہ جسٹس عادل احسن جسٹس مظاہر ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ججز جو ہیں یہ بینچ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. تاہم جو کیس کی سماعت کی
وہ بینچ نے جاری رکھی تھی اور کھجورلے روز کی ہونے والی سماعت کے اندر خود ہی جو چارج ہے جس سے وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے، جو بینچ کے اوپر بھی اعتراضات سامنے آتے ہیں، جو کہ الیکشن کی تاریخ اس کے اوپر جو فریقین ہیں ان کے جو نمائندے تھے ان کا مختلف موقف سامنے آتا رہا، اور بعد میں یہ بتایا کہ جو الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک نقطۂ نظر سامنے جو بھی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ کا اختیار ہے وہ شاید الیکشن کے کمیشن کے پاس ہے، تاہم جو معاملہ ہے وہ واضح نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے اب اس معاملے کے اوپر جو تمام فریقین ہیں ان کا موقف سننے کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی سہرش ہمارے ساتھ رہیے گا، اس وقت عام خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات سے متعلق از خود نوٹس فیصلہ کل 11 بجے سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کچھ لمحوں بعد فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ آئندہ روز 11 بجے سنایا جائے گا۔ جج صاحبان جو ہیں وہ گئے، اس سے پہلے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ محفوظ شدہ فیصلے کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، تاہم فیصلہ آج سنایا جائے گا، لیکن اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پنجاب اور کے پی کے انتخابات از خود نوٹس کیس کا معاملہ، سپریم کورٹ کا بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ آج سماعت مکمل ہوئی اور سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، آج یہ توقع تھی کہ فیصلہ ابھی کچھ دیر بعد سنایا جائے گا، تاہم اب یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔ سہرش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہرش خان، یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کل صبح 11 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی بالکل، ابھی کچھ ایسا اعلان عدالتی عملے کی جانب سے ہوا ہے کہ فیصلہ کل 11 بجے سنایا جائے گا، تاہم ابھی تک اگر مکمل جو تصدیق کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکتی، پھر ابھی اس کی جو کنفرمیشن دوبارہ کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے، فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس نے یہی کہا تھا کہ آج کسی بھی لمحے سنایا جا سکتا ہے، تاہم فکس ٹائم نہیں دیا گیا تھا، لیکن اب عدالتی عملے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کل 11 بجے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تاہم اس وقت جو ہے ابھی اس خبر کو مزید کنفرمیشن کی جو ہے کوششیں جاری ہیں، اور فی الحال جو ہے بھی یہاں پر لوگ ہی ہیں بالکل اسی طرح سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس خبر کے باوجود عدالتی عملے کی جانب سے کہنے کے باوجود کہ فیصلہ جو ہے وہ کل سنایا جائے گا، ابھی تک بھی سپریم کورٹ کے اندر ریسٹ ویسا کا ویسا ہی ہے، سبھی کو عدالتی فیصلے کا انتظار ہے، اور سپریم کورٹ میں آج جو ہے اس کیس کی 4تھی سماعت کو مکمل کیا گیا ہے۔ تمام جو فریقین ہیں ان کی جانب سے اپنا موقف سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل عابد زبیری پیش ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے وکیل منصور اعوان سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے تھے۔ کیس کی سماعت کے اندر جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کی جانب سے بھی اپنے دلائل دے کے فاروق اسنائی کی جانب سے بھی، اور خیبر پختونخوا گورنر کے جو وکیل ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا، تو تمام تر جو فریقین تھے ان کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اب سبھی کو فیصلے کا بس انتظار ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا، اس وقت یقینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کل صبح 11 بجے سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی کنفرمیشن ہونا بھی باقی ہے، لیکن سماعت مکمل ہو گئی اور یہ 3 بنیادی سوال جس کا ابھی ذکر کیا گیا اسی بنیاد پر ہی فیصلہ سامنے آنا ہے، لیکن جو بار ایسوسی ایشن کا آپ نے ذکر کیا ان کے وکلاء نے کیا دلائل پیش کیے، ان کا کیا موقف تھا؟ بالکل، بار ایسوسی ایشن کے جو وکیل ہیں عابد زبیری وہ آج اس کیس کی سماعت کے اندر پیش ہوئے۔ سب سے پہلے جب انہوں نے اپنے روشن پر دلائل کا آغاز کیا تو ان کی جانب تو اٹارنی جنرل کی جانب سے اس پر اعتراض اٹھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عدالتی حکم میں سے سپریم کورٹ بار کے صدر کا نام نکال دیا گیا ہے، جس پر عابد زبیری نے ان کو یہ کلیریفائی کیا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹنگ کر رہے، بلکہ وہ اس وقت صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکیل ہیں اور انہیں کی نمائندگی جو کیس کے اندر کر رہے ہیں، جس کے بعد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو بھی عدالتی حکم جو بولا جاتا ہے کمرہ عدالت میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو جس پر ججز سائن کرتے ہیں وہ عدالتی حکم ہوتا ہے، وہ عدالتی حکم بنتا ہے۔ اس کے بعد وکیل عابد زبیری نے اپنے باقاعدہ جو دلائل ہیں ان کا آغاز کیا تھا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ اور نگران سیٹ اپ کا اعلان ایک ساتھ ہوتا ہے، الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار گورنر کا ہے، نگران وزیر اعلیٰ کا نہیں، اتنے دنوں سے اعلان نہیں کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے عابد زبیری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا اور آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی، جس پر
جو عابد زبیری تھے ان کا یہی جواب تھا کہ جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کروائے اور الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا، اور جس پر جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہی 90 روز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس پر جیسے جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 48 کہتے ہیں کہ صدر کا ہر عمل اور اقدام جو حکومت کی سفارش پر ہوگا، تو اب جو ہے دلائل مکمل بالکل ہو چکے ہیں اور عدالتی عملے کی جانب سے ایک بار پھر سے یہی بتایا گیا ہے کہ 11 بجے سے پہلے کسی بھی وقت میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو یہاں پر جو باتیں یہاں پہ اب چل رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہیں کہ لوگوں کو اس وقت کنفرم نہیں ہے کہ کیا وہ کل صبح 11 بجے کل مطلب دن میں ہی یہ فیصلہ سنا جائے گا 11 بجے کب، یا وہ آج ہی رات میں ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال دوبارہ عدالتی عملے سے اسی بات کو کنفرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ کل کے دن کی ہی تاریخ باقاعدہ دے رہے ہیں اور آج کے لیے یہ منع کر رہے ہیں کہ آج فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ تو یہی معاملات کچھ وقت یہاں پہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ جی اچھا، اسی حوالے سے ہمیں یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب ہی سامنے آئیں گے، لیکن بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ یہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ صدر مملکت نے جو نوٹیفیکیشن کا کہا، ان کے وکیل نے یقینی طور پر وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے۔ کیا یہی فیصلہ متوقع ہے کہ تاریخ کی دینے کے حوالے سے کس کی آئینی ذمہ داری ہے، یہی سامنے آ سکتا ہے، یا وقت کے تعین کے حوالے سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ تھا وہ سمپل یہی تھا کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ دینے کا اختیار کس کا ہے۔ اس معاملے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو صدر مملکت کی جانب سے آلریڈی ایک تاریخ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا۔ معاملہ جو ہے جب وہ دن جو ہے مسلسل گزرتے جا رہے تھے، وقت مسلسل گزرتا جا رہا تھا اور کم سے کم ہو رہا تھا، اور اگر اسمبلی کی تحلیل کے بعد جو 90 روز کا وقت ہے وہ آئین میں درج ہے کہ 90 روز کے بعد انتخابات ہونے ہیں، تاہم یہاں پر اب جو معاملہ ہے اور جو آئینی ادارے ہیں الیکشن کمیشن اور یہ جو باقی جو گورنر ہو گئے، تو ان کے پاس جو معاملہ تھا وہ سمپل انتخابات کی تاریخ کا ہی تھا کہ یہ کس نے دینی ہے۔ الیکشن کمیشن کا مسلسل یہی موقف تھا اس معاملے کے اوپر کہ گورنر کا اختیار ہے وہی اب جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ دیں، اور الیکشن کمیشن کی اگر یہ کی تاریخ دیتا ہے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور جو گورنر تھے ان کی جانب سے بھی وکیل پیش ہوئے، جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صوبے کے اندر کچھ معاشی مشکلات کا بھی ہیں، تو ان کی جانب سے صوبے کے اندر کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پہ جو معاشی مسائل، ان کا بھی آج ذکر کیا گیا ہے، اور یہی بتایا گیا ہے کہ معاملے کے اوپر جتنی رقم اس وقت درکار ہے، خاص طور پہ جو الیکشن کے اخراجات ہیں، تو وہ اس وقت صوبے کے لیے بھاری پڑ سکتے ہیں اور مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جس پہ چیف جسٹس کا اور دیگر ججز کا ہی کہنا تھا کہ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ پیسے نہ ہو تو اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوں گے۔ گزشتہ روز کی سماعت کے اندر بھی سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ ملک کے اندر اس وقت جو کرکٹ ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، لیکن الیکشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ تو آج کی سماعت کے اندر بھی کچھ یہی بیسک جو مسئلہ ہے، اس کے اندر جو سوال یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے وہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ کس نے دینی ہے، وہ یہی ہے الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا پھر گورنر کو اختیار ہے تو وہ دے سکتے، یا پھر صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے۔ تو یہی معاملات ہیں جو آئینی سوالات ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے اندر دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن سہرش، گورنر کا ظاہر ہے گورنر کا اختیار ہے یا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یقینی طور پر یہ تو دیکھا جا رہا ہے، لیکن تعین کے حوالے سے بھی یقینی طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں از کو نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور محفوظ شدہ فیصلہ کل صبح 11 بجے سے پہلے سنایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف ماہر قانون ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب بتائیے گا، یہ 3 بنیادی سوال تھے جس پر یقینی طور پر ابھی فیصلہ تو محفوظ کیا گیا ہے اور جس پر یہ از خود نوٹس لیا گیا۔ اب کل صبح 11 بجے سے پہلے فیصلہ سنانے کا کہا گیا ہے، دلائل مکمل ہو گئے ہیں، ریمارکس بھی عدالت کے سامنے آئے ہیں، آپ کا کیا تبصرہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئینی پوزیشن تو خاصی حد تک واضح ہے اور اس میں شاید زیادہ کوئی قانونی مشکلاتیاں نکالنے کی کوشش اگر کی بھی جائے تو نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال میں جج صاحبان کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں تک 90 روز کی شرط کا تعلق ہے، آئینی تقاضا ہے، وہ تو اس کے بارے میں تو میرے خیال میں بالکل یکسوئی بھی ہے اور کلیئرٹی بھی ہے۔ رہ گئی بات باقی جو 2 سوالات تھے تو ان پر بھی یقیناً عدالت اپنا نقطہ نظر بیان کرے گی۔ جہاں تک ایک نقطہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریز کیا تھا کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل کو دوبارہ انڈو کیا جا سکتا ہے، تو میرا ذاتی خیال اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ
شاید اس کا جواب نہ میں ہی ہوگا، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہے اور وہ اختیار قانون اور آئین ان کو دیتا ہے. لیکن 90 دن کا جو سوال ہے وہ تو میرے خیال میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. آئین بھی واضح ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کی تاریخ کے مقرر کرنے کا جو نقطہ ہے اس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں وضاحت کی گئی ہے، اور میرے خیال میں فیصلہ تو اندازہ ہی ہے. میں اس وقت سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے پہ اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا کہ میرے خیال میں 90 دن میں انتخابات کا جو حکم ہے وہی سپریم کورٹ کی طرف سے آئے بینظیر گا. صاحب، اس میں 90 روز کا تو آئین میں واضح ہے جیسے آپ نے اظہار کیا ہے، مگر ایک بنیادی سوال جو یہ بھی سامنے آتا ہے، جو آج ریمارکس بھی سامنے آئے، دلائل بھی سامنے آتے رہے، فاروق ایچ نائک نے بھی دلائل دیے ہیں، اور بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ 90 روز کے اندر جو بھی اختیار رکھتا ہے تاریخ دینے کا، اس کے پاس کتنا وقت ہے کہ وہ کب تک تاریخ کا، کیا 89th ڈے پہ بھی وہ تاریخ کا اناؤنس کر سکتا ہے الیکشن کی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنا اسی تناظر میں ہی اس کی کوئی منطقی دلیل دی جا سکتی ہے اگر الیکشن کا انعقاد بھی 90 دن کے اندر ہو سکے. ذاتی طور پر یہ میری رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ آئین نے الیکشن کی تاریخ دینے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ الیکشن کروانے کا 90 دن میں کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے اور نئی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو تشریح یا توضیح ہے کہ 89 دن تک جو ہے وہ ڈیٹ دی جائے، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً پھر الیکشن شیڈول کے مطابق جو انتخابات کا عمل ہوگا وہ 90 دن کے دائرہ کار سے نکل جائے گا اور مزید وقت چاہیے ہوگا. میرے خیال میں شاید آئین کی منشا یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اب عدالت اس کو جس طرح سے بھی دیکھتی ہے، کیونکہ 245 بھی ہے جس وقت جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ذاتی طور پر میرا خیال یہی ہے کہ آئین بہت واضح ہے کہ 90 دن کے اندر اندر شیڈول بھی آنا چاہیے اور انتخابات کا انعقاد بھی ہو جانا چاہیے. اچھا، اب اس میں ایک تو آپ نے ایکسیپشن کی ذکر کی اور دوسرا آئین میں یقینی طور پر یہ نہیں ہے، لیکن 90 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تاریخ بھی آ جائے اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بھی معاملہ واضح ہو جائے. لیکن گزشتہ روز بھی جب گزشتہ سماعت ہوئی اس میں بھی یہ ریمارکس سامنے آئے معزز جج صاحبان کے کہ کچھ چیزیں جیسے کہ آئین میں وہ واضح نہ ہو تو اس کے لیے پھر قوانین موجود ہیں. اس ضمن میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کوئی قوانین معاونت کر سکتے ہیں اگر آئین میں کچھ چیزیں واضح نہ ہو؟ جی بالکل. دیکھیں، آئین تو بنیادی طور پر وہ دستاویز ہے کہ جس میں بنیادی اصول دیے جاتے ہیں اور جس کو آپ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں یا جس کو آپ فنڈامنٹل پرنسپلز کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی وضاحت کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میرے خیال میں ان تمام امور کے لیے قانون موجود ہے جس کے بارے میں سے آئین خاموش ہے. کیونکہ آئین نے تو یہ کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے اور انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوگی. اب اس کے اندر کون سے اختیار کون استعمال کرے گا، کب کرے گا، وہ تفصیلات پھر آپ کو الیکشن ایکٹ 2017 میں ملتی ہیں. اصل میں مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر آئین میں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے قوانین میں ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ یا بعض قوتیں جو ہیں وہ شاید الیکشن کو ڈیلے کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، اس لیے اس طرح کی توضیحات کر کے وقت مزید بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں کل جب فیصلہ آئے گا تو ان تمام جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی آ جائے گا اور یہ جو کوشش ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. میرے خیال میں بیرسٹر صاحب ایک کنفیوژن، جی بالکل یقینی طور پر فیصلہ آئے گا، اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وہی بہتر فیصلہ ہوگا، جو بھی آئین اور قانون کہہ رہے ہیں اس کی بہتر انٹرپریٹیشن سامنے آئے گی. مگر اب یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، جیسے آپ نے آرٹیکل 244 کا یا 245 کا غالباً حوالہ دیا ہے، اس میں ایکسیپشنز کے حوالے سے ذکر کیا گیا، مگر یہ بھی یقینی طور پر آئین میں موجود ہے اور یہی ایک ورژن ہے کہ جو ادارے معاملت کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، وہ پہلے ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا ہاتھ کھڑے کرنے والی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی سٹیٹمنٹ ہے یا بیان ہے جو ان اداروں نے دیا ہے. ادارے بنائے ہی اس میں جاتے ہیں کہ وہ کوئی ایک مخصوص ذمہ داری کو پورا کریں. اس میں پھر یہ میخیں نکالنے کی اور وجوہات تلاش کرنے کی بات نہیں ہوتی.
کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا افرادی قوت نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ تو اپنی ذمہ داری سے ایک قسم کا فرار حاصل کرنے کی کوشش ہے, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اداروں کو تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, اور الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی اور اس کے ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور جب الیکشن کمیشن ان کو ڈائریکشن دے گی تو وہ یہ کام کریں گے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک بھی اور پنجاب کی حد تک بھی مسلسل وہ تمام اقدامات کر رہا ہے جس کی اجازت ہے. یہ ابھی جو کل الیکشن ہوا ہے راجن پور میں پرسوں, تو وہ بھی تو الیکشن کمیشن نے ہی کرایا ہے. اسی لیے عجیب سی ایک منطق ہے کہ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات حل کروانے کے لیے تو وسائل اور افرادی قوت اور ادارے تیار ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے وہ ادارے جو ہیں وہ پھر اپنی نااہلی کا اور اپنی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, اس میں کوئی دلیل اور منطق نہیں ہے, اور یہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے فرار حاصل کرنے کی ایک بہانہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا, یقیناً یہ اس کو ایکسکیوز کہا سکتا ہے, یہ جنرل ریزن ہے یا نہیں ہے, یقینی طور پر اس پر بات ہو سکتی ہے, مگر ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ آئین کا یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے, کون سی ایسی سچویشنز ہیں جس میں ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے وقت کو؟ دیکھیں, وقت کا ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ایک آئین کا جو آرٹیکل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی کام کی کوئی مخصوص مدت متعین کی گئی ہے لیکن اگر اس مدت کے دوران وہ کام نہ ہو سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام جو ہے وہ غیر آئینی ہو گیا یا وہ غیر قانونی ہو گیا. بیسیکلی ویلیڈیٹ کیا گیا ہے کسی بھی سچویشن میں جہاں پر وقت جو اسپیسیفائڈ ہے وہ گزر جائے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری شرط ہے کہ وہ جو ٹائم ہے, مثلا الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الیکشن کا شیڈول آ چکا ہو, الیکشن کا جو ہے ڈیٹ متعین ہو چکی ہو, اور اس کے بعد اگر کوئی سچویشن ایسی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس مدت کے دوران نہیں ہو سکتا تو وہ کام تو اس کو تو آپ مطلب ایکسیپشنل سچویشن میں ڈال کے اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں تو ڈیٹ ہی نہیں دی. نہیں, کیا وہ ایکسیپشنز پوری ہو رہی ہیں بیرسٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہاں نہیں پوری ہو رہی, کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن کو شیڈول دینا چاہیے. جب شیڈول آ جائے گا اس کے بعد اگر کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے یا کوئی اور ہوتی ہے, کوئی قدرتی آفت آتی ہے جس کے نتیجے میں الیکشن نہیں ہو سکتا, تو پھر تو ٹھیک ہے. دیکھیں, میں اس کی ایک مثال آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے دیتا ہوں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو واقعہ ہوا 27 دسمبر 2007 کو, اس وقت تک الیکشن شیڈول آ چکا تھا اور سیاسی پارٹیاں اپنی مہم چلا رہی تھی. 8 جنوری کو الیکشن ہونا تھا 2008 کو, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی پورے ملک میں کہ الیکشن کو مؤخر کرنا پڑا اور 18 فروری کو الیکشن جو ہے پھر کیا گیا, 1 مہینے کا ڈیلے کیا گیا. لیکن اس وقت تک باقی تیاریاں مکمل تھیں, شیڈول آ چکا تھا, تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا, کمپین شروع تھی. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ جو آئین نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ ہم مدت گزرنے کے بعد بھی ہم ایکسیپشن تلاش کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پھر آئین کو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ یقیناً اس پہ ریمارکس بھی سامنے آئے موضوع جج صاحبان کے, جب یہ کہا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا حوالہ بھی دیا گیا تو یہ کہا گیا وہ ایک قومی سانحہ تھا. کیا اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے یا اس کو یہ میچ کرتی ہے یا نہیں؟ یقینی طور پر یہ بات ہوئی اور اس کو مد نظر بھی رکھا جائے گا. لیکن اب تھوڑا سا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر 90 روز گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہہ سکتے, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے یا ایک تاثر ہے جو کہا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت جو ہے پنجاب اور KPK کی وقت گزرنے کے بعد وہ بھی غیر آئینی ہو جائے گی اور آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے, تو اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں, میرے خیال میں آئین بہت وضاحت کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ یہ شرط دیتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے اور نگران حکومت کو تعینات کرنے کا جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ صاف, شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے الیکشن کرائے جائیں. اس لیے نگران حکومت بنائی جاتی ہے جس کا کسی ایک پرٹیکولر پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا تاکہ وہ کوئی متعصبانہ فیصلہ نہ کرے. لیکن اگر یہ بغیر کسی آئینی وجہ کے نگران حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اور وہ وقت گزر جاتا ہے جو آئین نے اسپیسیفائی کیا ہے, تو پھر میرا تو خیال یہ ہے, اور میں یہ بات بہت وسیع سے کہہ سکتا ہوں کہ نگران حکومت کا اس کے بعد ہر جو اقدام ہوگا, ہر فیصلہ ہوگا,
وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جائے گا. وہ ایکسرسائز جو ہے وہ انلیگل ایکسرسائز ہوگی اور ایبیوز آف اتھارٹی ہوگی. یعنی ان کے پاس اختیار رہے گا ہی نہیں, غیر قانونی طور پر وہ اپنی احکامات پھر صادر کریں گے اور ملک میں ایک ویکیوم پیدا ہو جائے گا. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچویشن آنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آئین اس کے بارے میں خاموش ہے. لیکن خاموش ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سچویشن کو, آئین کو اس طرح سے مینیپولیٹ کریں کہ آپ اپنے وقت کو, اپنے اختیار کو اپنے مقررہ مدت سے بڑھا دیں. وہ اگر آپ بڑھائیں گے, 1 گھنٹہ بھی بڑھائیں گے, تو وہ آپ غیر قانونی کریں گے اور غیر آئینی طور پر آپ اس سے استعمال کریں گے. جہاں تک آرٹیکل 6 کا تعلق ہے, دیکھیں آرٹیکل 6 سے بنیادی طور پہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کو ڈیل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ذمہ داری سے انحراف کرنے پر آرٹیکل جو ہے 6 نہیں لگتا. وہ اس صورت میں ہوگا جہاں پر کوئی بہت ہی بڑا اقدام کیا جائے, جیسے کوئی بغاوت ہو جائے یا ایسی کوئی سچویشن ہو جائے جہاں آئین کو مکمل طور پہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے, سبورشن ہو جائے, اس کی ایبروگیشن ہو جائے, تو وہ سچویشن ہو سکتی ہے. وہ اس میں تو نہیں ہوگی, لیکن یہ آئین کی خلاف ورزی ضرور ہو, اور آئین کی خلاف ورزی کے لیے قوانین موجود ہیں. وہ اس میں مختلف سزائیں بھی ہیں اور اس کے مختلف جو ہیں پرسکرائب کی گئی ہیں تمام مختلف قسم کے اقدامات جو ایسی صورت میں اٹھائے جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ بیرسٹر سیف, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کا جو معاملہ تھا اس کو نوٹس کا, اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. کل صبح 11 بجے سے پہلے سنایا جائے گا, اس پر اپنا تبصرہ کر رہے تھے.